अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाज़रीन, नवंबर का आगाज़ हो गया है और बहुत सी चीज़ें गोइयाँ शुरू हो गई हैं कि इस नवंबर में क्या होगा। एक बड़ी डेवलपमेंट तो आप सबको मालूम है कि अमरीकी सदर के इंतखाबात हैं 5 नवंबर को, और उससे बहुत से लोगों को बहुत सी उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि अगर ट्रंप आते हैं तो ये हो जाएगा, अगर कामला हैरिस आती हैं तो ये हो जाएगा। वो एक अलहदा मामला। लेकिन पाकिस्तान के अंदर 26वीं आईनी तरमीम के बाद अब 27वीं आईनी तरमीम की भी तैयारी की जा रही है, और उसके साथ साथ जो अदलिया के अंदर मजीद जो तब्दीलियां ला रहे हैं उसके हवाले से आज तो खैर बिल भी पेश कर दिए गए। एक तो जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर और तरमीमी ऑर्डिनेंस है उसको भी पेश कर दिया गया, और उसके बाद कायमा कमेटी के सपुर्द कर दिया गया। उसमें भी बड़ी दिलचस्प किस्म की तब्दीलियां लाई जा रही हैं कि क्या ऑल इन ऑल चीफ जस्टिस होंगे जो कि केसेस का डिसाइड करेंगे, सुओ मोटो का डिसाइड करेंगे, या फिर वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच करेगा। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट की तादाद में जो इस वक्त 17 थी उसको बढ़ाकर 25 करने की मंजूरी दे दी, और सेनेट में ये कायमा कमेटी ने जो है ये बिल जो है, ये जो लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स की कमेटी होती है सेनेट की, उसने इसको मंजूर भी कर दिया। दिलचस्प सूरत हाल ये है कि उधर से मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी और बानी पीटीआई की पार्टी ने जजेस की तादाद को बढ़ाने की मुखालफत कर दी, और लेकिन कहा यह जा रहा है, अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब पहले मुखालफत करते हैं और उसके बाद फिर वो कुछ ना कुछ मामला तय कर उसी के हक में वोट दे देते हैं। अभी 27वीं तरमीम के हवाले से मामला आने हैं, और आज कौमी असम्बली में एक बिल और भी पेश किया गया। इंसदाद दहशत गर्दी कानून में तरमीम की गई है, जिसके तहत लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज को ये पावर दी गई है कि अगर किसी के खिलाफ सबूत मौजूद हैं और उसको वो 3 महीने के लिए हिरासत में रखकर इंटेरोगेट कर सकते हैं, लेकिन उनको और बाकी मामलात भी अवेलेबल होंगे जो भी एक मुल्जिम को होते हैं। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, सीनियर पॉलिटिशियन हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब आपके वक्त का। मुर्तज़ा सोलंकी साहब, साबिक केयर टेकर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, सीनियर तज्जियाकार, सियासत पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों की इजाज़त से मैं इब्तिदा में सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब का शॉर्ट सुनवाना चाहूँगा, क्योंकि आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था वो ये था कि जी जजेस की तादाद बढ़ाई जा रही है, तो JUI का ख्याल है कि इसकी ज़रूरत नहीं है। जी मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, अब 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो है ये सारी चेंजेस लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आज भी सवाल वही है कि लोअर जुडिशरी की तरफ अभी तक तवज्जो नहीं गई। कहा यह जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनेगा तो फिर उसमें जजेस की तादाद बढ़ानी पड़ेगी आपको, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो सुनने पड़ेंगे। लेकिन जो क्रिटिसिज्म है हुकूमत पर, आप क्या उससे इत्तफाक करते हैं कि अपनी मर्जी के जजेस लाकर फ़ायदा लेना चाहती है हुकूमत? जी शुक्रिया ज़मीर भाई। इसमें हुकूमत की जानिब से जो पहला दावा किया गया, जो बुनियाद फराहम की गई इन अमेंडमेंट्स के लिए, इन बड़ी आईनी तब्दीलियों के लिए, वो ये थी कि मुल्क में केसेस का बैकलॉग बहुत ज़्यादा है, अदालतों में लोगों को इंसाफ की फराहमी में मुश्किलात दरपेश हैं। लेकिन जब हम डेटा उठाकर देखते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जो पेंडिंग केसेस की तादाद है वो तकरीबन 60,000 के लगभग है, और तकरीबन 4.5 लाख के करीब मुल्क की चारों प्रोविंशियल हाई कोर्ट्स जो हैं उनमें इस वक्त पेंडेंसी है। और जो मेजॉरिटी 2 मिलियन से ऊपर के केसेस की जो पेंडेंसी है वो हमारी लोअर जुडिशरी में है, छोटी अदालतों में है, सेशन कोर्ट और सिविल कोर्ट में। तो जहां पर अवाम को सबसे ज्यादा वास्ता पड़ता है जिन अदालतों से, हमने देखा है इन आईनी तरमीम और ये जो लेजिस्लेशंस लेके आई जा रही हैं उनसे बराह रास्त अवाम को उस तरीके से कोई फायदा नहीं। जहां पर सबसे ज्यादा पेंडेंसी है उसके लिए कोई कानून साजी नहीं की गई। तो ये हुकूमत का दावा, तो जो स्टेटिस्टिक्स हैं, दादो शुमार हैं, वो इसका पोल खोल देते हैं। मकसद मुझे तो सिर्फ ये नजर आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट पैकिंग करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो तवाज़ुन हुकूमत समझती है कि उनके हक में नहीं है उसको बदलना चाहते हैं, मजीद जजेस को लाकर इस सारे बैलेंस को टिल्ट करना चाहते हैं। तो हुकूमत की नीयत पे तो बहुत इस वक्त क्रिटिसिज्म का भी उनको सामना है, और साथ ही साथ ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के अंदर अमेंडमेंट्स लेकर आ रहे हैं
اس سے بھی یہی اندازہ ہوتا ہے کہ حکومت کیسز کی جو فکسیشن ہے اس کو بھی اپنے کنٹرول میں لینا چاہتی ہے اور عدلیہ کو مکمل طور پر ایگزیکٹو کے تابع کرنے چاہتی ہے. اور یہ حکومت کی جو خواہش ہے یہ انفارچونیٹلی ہمارے جو کانسٹیٹیوشنل اسکیم آف تھنگز ہے اس سے مکمل طور پر کانفلکٹ کرتی ہے. اس انڈیپینڈنس آف جوڈیشری سیریسلی کمپرومائز ہو رہی ہے اور یہ جو تابع کرنے کی کوشش ہے عدلیہ کو, اس کے اچھے نتائج نہیں سامنے آئیں گے. بالکل صحیح. کوئک کومنٹ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود 26ویں آئینی ترمیم ہوئی, اس کے تحت چیف جسٹس اپوائنٹ کرنے کا اختیار آ گیا اور اس کمیٹی نے ان کو بھی اپوائنٹ کر دیا, وہ بھی اب سکون ہو گیا, ٹھنڈا ہو گیا, لیکن اس کے باوجود بھی کوئی لگ رہا ہے آپ کو کہ فرکشن ہے جس سے خوف کھایا جا رہا ہے حکومت کے اندر, پارلیمنٹ کے اندر, کہ بھئی یہ سب کچھ ہمیں کرنا پڑے گا؟ بنیادی طور پہ تو میرے خیال میں وہ چور کی داڑھی میں تنکے والی بات ہے. حکومت کو اپنی لیجٹمیسی کا ایک شک بھی ہے, اس کا خوف بھی ہے, اور حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اگر جوڈیشری کو تابع نہ لایا گیا تو جو ان کی اپنی وجود میں آنے اور 8 فروری کے الیکشن کے جو نتائج ہیں شاید ان کے اوپر کوئی اثر پڑ سکتا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ جہاں پر حکومت ایک بہت بڑی پبلک سینکشن سے وجود میں نہ آئی ہو, اس کی لیجٹمیسی کے اوپر بہت سے سوالات ہوں, تو پھر حکومت کا یہ کچھ کرنا سمجھ میں آتا ہے. صحیح. لیکن اس کے ایونچولی نقصانات کیا ہوں گے, ظاہری بات ہے حکومت کی اپنی جو توقعات ہیں وہ تو پوری نہیں ہوئی. شاید ان کا خیال تھا کہ کچھ جج صاحبان جو ہیں وہ یا افریدی صاحب کی اپوائنٹمنٹ کے بعد ریزائن کر جائیں گے, اور حکومتی وزراء اور حکومتی سینئر لوگ اس معاملے پر آن ریکارڈ بھی ہیں, اور وہ ریزگنیشن تو سامنے نہیں آئے. تو اب یہی سوچا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے اس ساری صورتحال کو کورٹ پیکنگ کے ذریعے پریکٹس اینڈ پروسیجر کے اندر امینڈمنٹ کر کے اپنی لیجٹمیسی کو کے اوپر سوال اٹھانے سے بھی عدالتوں کو روکا جائے اور ان کو تابع بھی کیا جائے. روکا جائے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. جو 8 فروری کے انتخابات جو نگراں حکومت نے کرائے, اس وقت اس میں مرتضیٰ سولنگی صاحب وفاقی وزیر برائے اطلاعات تھے. مرتضیٰ سولنگی صاحب, یہ معاملات بڑے گھمبیر, کہ لوگ جو خاص طور پہ قانونی ماہرین ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ معاملات زیادہ گھمبیر ہوتے جائیں گے اور حکومت جو ہے وہ اپنے لیے زیادہ پریشانیاں پیدا کر رہی ہے اس قسم کی لیجسلیشن لا کر. یور ٹیک سر. دیکھیں, میں ایک جملہ صرف کہہ دوں اور پھر آپ کے سوال کا جواب دوں. جی. فروری 2008 کے انتخابات نگران حکومت نے نہیں, الیکشن کمیشن نے کرائے تھے. صحیح. اور نگران حکومت کا کام ان کو وسائل فراہم کرنا تھا. ٹھیک. صحیح. اب یہ بحث تو ہوگی کہ کتنے یہ آزادانہ منصفانہ ہوئے, اس پہ تو لمبی گفتگو ہو سکتی ہے. صحیح. لیکن جو اہم بات ہے جو آپ نے پس منظر بتایا اور جو مصطفیٰ نے بات کی, دیکھیں یہ جو 26ویں ترمیم ہے میرے خیال میں اس لیے صرف نہیں ہوئی کہ جی وہ 60,000 مقدمات سپریم کورٹ میں پڑے ہیں. اعداد و شمار سے بتایا کھوکھر صاحب نے کہ ہائی کورٹس میں کتنے ہیں اور نچلی کورٹس میں کتنے ہیں. اگر ہم صرف کورٹ کے کیسز کی تعداد کے حساب سے بات کریں گے تو شاید ہم اس مسئلے کو سمجھ نہیں سکیں گے. جو بین السطور اور جو تقاریر ہوئی ہیں پیپلز پارٹی میں مصطفیٰ نواز کھوکھر کے سابق قائد اور خود مسلم لیگ نون کے قائدین کی, تو وہ اصل بتاتے ہیں کہ اصل وجہ کیا ہے. اصل وجہ جو ہے وہ جو کمرے میں جو ہاتھی ہے وہ یہ ہے کہ 2008 اور 2009 کے بعد جب یہ نام نہاد عدلیہ بحال ہوئی اور بااختیار ہوئی, وہ عدلیہ کے ستون کا ایک کردار ہے. ویسے تو تاریخی طور پر مولوی تمیز الدین سے لے کر ہماری عدلیہ نے انصاف کم اور ناانصافی عوام کو اور پاکستان کے لوگوں کو زیادہ دی ہے. لیکن 2008 کے بعد خاص طور پر افتخار چودھری صاحب کے بحال ہونے کے بعد جو ججز کا اور عدلیہ کا رویہ رہا ہے
وہ ایک اور غیر منتخب حکمران کے طور پر اپنے آپ کو سامنے لے آئے ہیں، جیسے کہ اور جو غیر منتخب طاقتیں ہیں وہ کم تھی. اور پھر آپ نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے اپنے ہی صدر کے خلاف گیلانی صاحب کو چٹھی لکھنے کی بات کی کہ آپ یہ کریں، جو کہ غیر آئینی تھا، اور وہ انہوں نے نہیں کیا اور پھر ان کو گھر جانا پڑا. اسی طرح سے آپ نے دیکھا کہ نواز شریف کو پاناما کیس میں وہ تنخواہ جو لے سکتے تھے نہیں لی، وہ بلیک لا ڈکشنری کے تحت جو ہے وہ ان کو تاحیات نااہل کس طرح سے کیا. صحیح. پھر جو رعایتیں دی گئی عمران خان کو، اب یہ ایک طویل فہرست ہے. ثاقب نثار، گلزار، کھوسا، بندیال، جو فیصلہ انہوں نے دیا 63A قاضی فائز عیسیٰ پر آتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو لمبی فہرست ہے جس میں 63A میں جس طریقے سے انہوں نے آئین کو دوبارہ تحریر کر دیا، تو یہ ایک لمبی فہرست ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا ایک پش بیک ہے پارلیمنٹ کی طرف سے. صحیح. کہ آپ اور اگر آپ آخری بات اس پہ کریں تو یہ حکومت کے پاس یہ اطلاعات تھی، اور حکومت کے کافی لوگوں نے یہ بات کھل کے کہی بھی کہ جی یہ منصوبہ بنا رہے تھے کہ جی قاضی صاحب جائیں گے، 25 تاریخ کو فلاں صاحب آئیں گے، اور اس کے بعد ہم جو ہے وہ آرٹیکل 187 اور دوسرے جس طریقے سے اس کا آزادانہ استعمال کیا گیا حال ہی کے کچھ فیصلوں میں، تو ہم اس کے تحت جو ہے وہ اس الیکشن کو الٹا دیں گے. تو یہ ایک طرح سے سیاسی وجود کا سوال تھا. تو پھر تو جو ظاہر ہے مرتضیٰ سولنگی بھائی، تو اس کا مطلب جن خدشات کا ذکر مصطفیٰ نواز کھوکھر کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ خدشات ایگزسٹ کرتے تھے کہ، اور پھر یہاں اس حد تک بھی کہا گیا کہ اگر 25 اور اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نہ ہوتے تو یہ 26ویں ترمیم ہونا مشکل تھی، اور اگر 25 گزر جاتی تو اور بھی مشکلات آ جاتی. تو اس کا مطلب ہے کہ خدشات ہیں، مطلب ڈر تو وہیں پہ ہوتا ہے نا، جس طرح مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے کہا کہ چور کی داڑھی میں تنکا، کہ اگر یہ نہ ہوا تو یہ ہو جائے گا اور ہماری بساط لپیٹی جائے گی. مصطفیٰ نواز کھوکھر میرے بھائی نہ بھی کہیں تو حکومت کے کافی عمائدین نے، خواجہ آصف نے مثالیں دے کر کہا کہ جی فلاں نے فلاں سے بات کی، فلاں سے کہا کہ جی وہ 25 کے بعد ہم آ رہے ہیں اور نومبر میں ہم یہ انقلاب جو ہے وہ لائیں گے. پی ٹی آئی کے کافی لیڈرز جو ہے وہ بہت خوش تھے، کھلے نہیں سما رہے تھے. تو یہ بات جو ہے وہ اپنے طور پر بالکل موجود ہے کہ اس طرح کے خدشات تھے حکومت کے پاس، اور جو یہ وہ برملا کہتے بھی رہے. تو جہاں یہ سوال ہو جوڈیشل اوور ریچ کا، جس کی مثالیں بے تحاشا ہے، تو پھر یہ ترمیم جو ہے اور مستقبل کی اور جو ترامیم ہے وہ اسی سلسلے میں ہے. ججز کی تعداد بڑھانا، پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کو جس طریقے سے آرڈیننس لایا گیا، کیونکہ وہ جو 2 ججز تھے عیسیٰ صاحب کے علاوہ، انہوں نے عملاً اس کو مفلوج کر دیا تھا. تو پھر ظاہر ہے یہ تبدیلیاں تو ضروری تھی. صحیح. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، تو یہ کم نومبر اینڈ پینک سٹارٹس، یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کچھ ہے؟ ادھر سے علی امین گنڈا پور کہتا ہے اس دفعہ ہم گھر والوں کو کہہ کے آئیں گے کہ بھئی اگر ہم نہ آئے تو ہماری غائبانہ نماز جنازہ پڑھا دینا اور کفن باندھ کر نکلیں گے. اب یہ تو مجھے نہیں معلوم کہ وہ کتنے کے اس میں سنجیدہ ہیں. دوسرا، جہاں پہ وہ تکیہ کیے ہوئے تھے ان کے اوپر بھی آوازیں کس رہے ہیں، مثلا مولانا فضل الرحمان صاحب پر. جی میرے خیال میں تحریک انصاف کی جو سیاست ہے اندرونی طور پر وہ کافی خلفشار کا شکار ہے. نہ ان کی کوئی ڈائریکشن ہے اور نہ ان کے اندر کوہیژن ہے. ایک ان کے اندر فیکشنلزم بہت ہو چکا ہے. ایک فیکشن کوئی ایک بات کرتا ہے تو دوسرا اس کی نفی کرتا ہے. یہ جو لفاظی کا استعمال ہے کہ ہم جنگ کے لیے آئیں گے اور ہم نے گھر والوں کو اپنے کہہ دیا ہے کہ ہمارے جنازے پڑھ لینا، یہ لفاظی سیاسی اور پولیٹیکل پارٹیز اس طرح کی استعمال کرتی نہیں ہے. ہمیشہ وائلنس سے دور رہنا چاہیے. جو ایک پیسفل رائٹ ٹو پروٹیسٹ ہے
آپ اسی کو پروموٹ کریں. اور اسپیشلی تحریک انصاف کو تو اس معاملے میں ذرا زیادہ کیئرفل ہونا چاہیے کہ وہ ایک 9 مئی والے واقعے سے ایک ان کا پس منظر موجود ہے کہ جس سے لوگ فوراً یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ اگر وائلنس کی طرف تحریک یا پروٹیسٹ جائے گا تو اس کے نتیجے میں پھر ماحول اور خراب ہوگا. تو تحریک انصاف کو ان تمام چیزوں سے گریز کرنا چاہیے. لیکن ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، سیاسی مخالف ہمارے ضرور ہیں، ان کو ہم تو یہی رائے دیں گے کہ اس طرح کی لفاظی سے پرہیز کیا جائے. باقی یہ ایسا لگ رہا ہے کہ ان کی شاید کوئی بات چیت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چل رہی ہے جس کے ہمیں کچھ اشارے بھی ملے ہیں. بشرا بی بی، حالانکہ میں خوش ہوں ان کی رہائی پہ، کبھی بھی سیاسی معاملات کو اس حد تک آگے نہیں لے کے جانا چاہیے کہ گھریلو خواتین اس کی لپیٹ میں آ جائیں. یہ اطمینان کی بات ہے کہ ان کو رہا کیا گیا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی سیاسی رہنما اور خصوصاً عمران خان صاحب کی جماعت سے تعلق رکھنے والے سینئر لوگ کسی اگر مقدمے میں رہا ہوئے ہیں تو جیل سے باہر قدم رکھتے ہی انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا جاتا ہے. تو کہیں پر کچھ نہ کچھ تو بدلا ہے. اور یہ اب دیکھتے ہیں کہ تحریک انصاف اس صورتحال کو مزید آگے کیسے لے کر چلتی ہے. اور جو حکومت میں بیٹھی ہوئی جماعتیں، خواجہ آصف صاحب کا ٹویٹ آپ کے سامنے ہوگا. جی صحیح. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، حکومت اس بھی ڈینائی کر رہی ہے، پی ٹی آئی بھی ڈینائی کر رہی ہے، ڈیل بھی نہیں ہے، ڈھیل بھی نہیں ہے، تو لیکن پھر بھی امیدیں بہت زیادہ لگائی ہوئی ہیں پی ٹی آئی نے نومبر سے. دیکھیں، نومبر کے اندر اگر آپ کا اشارہ امریکہ کے صدارتی الیکشنوں کی جانب ہے تو یہ پھر ایک اور میرے خیال سے بہت بڑی مس کیلکولیشن ہے. مس کیلکولیشن اس وجہ سے ہے کہ ایک زمانہ تھا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ امریکن انفلوئنس پاکستان کی پالیٹکس میں رہا ہے، لیکن اس وقت ان کا انٹرسٹ بھی تھا ریجن میں. افغان وارز چل رہی تھیں اور وہ چاہتے تھے کہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل کیوس نہ ہو، اور ایک اس وقت میں ایک ڈیموکریسی کے ساتھ کمٹمنٹ بھی تھی. لیکن اب معاملات تو یکسر بدل چکے ہیں. جو انٹرنیشنل پالیٹکس ہے وہ تبدیل ہو چکی ہے. امریکہ کا اس ریجن کے اندر انٹرسٹ نہیں رہا. تو یہ بھی ایک میرے خیال سے کافی بڑی مس کیلکولیشن ہے تحریک انصاف کی کہ ٹرمپ کے الیکشن جیتنے کے بعد کوئی ان کے لیے صورتحال تبدیل ہوگی. صورتحال تبدیل کرنے کا ایک ہی راستہ ہے ان کے پاس، اور وہ راستہ ہے کہ پولیٹیکل فورسز کے ساتھ، سیاسی جماعتوں کے ساتھ اپنی تلخیوں کو کم کرے، ختم کرنا چاہیے. بالکل. لیکن مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. بریک پر جانے سے پہلے میں آپ دونوں کے لیے ایک سوال چھوڑتا جا رہا ہوں کہ اگر جس طرح مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کا خیال ہے کہ اب اس طرح امریکہ کا اتنا سٹیک رہا نہیں ہے اس ریجن میں، تو پھر یہ جو یاترا ہو رہی ہے، امریکہ یاترا، میاں نواز شریف صاحب بھی، اور اطلاعات ہیں کہ شاید بلاول صاحب بھی جائیں گے، تو یہ کس لیے ہے؟ اور پھر پولیٹیکل اینالسٹ کا خیال ہے کہ چاہے وہ ٹرمپ آئے، چاہے کملا ہیرس آئے، میرا خیال میں کوئی فرق پڑنے نہیں لگا. بریک کے بعد ویلکم بیک. مرتضیٰ سولنگی صاحب، ہواؤں کا رخ تبدیل ہوتا نظر آ رہا ہے سر؟ جی، ہوائیں تو تبدیل ہو رہی ہیں. نومبر کا مہینہ ہے، اسلام آباد میں تو ٹھنڈی ہوائیں چلنا شروع ہو گئی ہیں. لیکن اگر آپ کا اشارہ پی ٹی آئی کی خوش فہمیوں سے ہے تو میرے خیال میں ان کے لیے، اور خاص طور پر جو ان کے آپ لوگ جس کو بانی پی ٹی آئی کہتے ہیں، ویسے میں اس اصطلاح کا مخالف ہوں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ان کے لیے کوئی ٹھنڈی ہوائیں جو ہے وہ لگنے والی ہیں. مجھے اس میں کوئی بنیاد نظر نہیں آتی ہے، اور میں کھوکھر صاحب کے تجزیے سے بالکل اتفاق کرتا ہوں. تو ٹھنڈی ہواؤں کا رخ اڈیالہ کی طرف نہیں ہو رہا؟ جی، آپ کو جو اڈیالہ والی سرکار ہے ان کو پتا ہے کہ وہ اڈیالہ میں کیوں ہے. وہ اس لیے نہیں ہے کہ ان کے جو دوست ہیں، جن کو وہ دوست کہتے تھے ٹرمپ صاحب، وہ اقتدار سے باہر ہیں، اس لیے وہ نہیں ہے. ان کا جو انداز سیاست ہے اور جھگڑا ہے، خاص طور پر 10 اپریل کے بعد جب سے وہ وزارت عظمیٰ سے ہٹے ہیں، جو ان کا طرز سیاست ہے جس میں تشدد جو ہے اس کا بہت بنیادی کردار ہے،
تو وہ جب تک اپنے اس کردار کی اصلاح نہیں کرتے، سب کو چھٹی مل جائے گی، ان کو چھٹی نہیں ملے گی۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، یہ اگر اسی طرح تو پھر تلخیاں بھی رہیں گی، پریشانیاں بھی رہیں گی، سیاسی استحکام آئے گا نہیں، معاشی استحکام اس سے جڑا ہے، کوشش ہماری بہت ہے۔ آج بھی عطا طاہر صاحب نے بہت ڈھیر سارے الزامات جو ہیں کے پی کے حکومت کے اوپر لگا دیے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ ہواؤں کا رخ تبدیل ہوتا نظر آ رہا ہے، ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آپ کے اس سوال کو ٹیکل کرنے کے اور اس کا جواب دینے کے دو زاویے ہیں، ایک عوام کے نقطہ نظر سے اور دوسرا جو پاور پالیٹکس ہمارے ملک میں ہوتی ہے اس کے حوالے سے۔ عوام کی نظروں سے دیکھیں تو پچھلے 4-5 سال جو سیاسی بے یقینی رہی پاکستان کے اندر، اس کی ساری قیمت عوام نے ادا کی۔ ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق پچھلے 2 سالوں کے اندر 1.5 کروڑ کے قریب جو پاکستانی ہیں وہ سطح غربت سے نیچے چلے گئے۔ اب جس ملک میں مڈل کلاس سے 1.5 کروڑ پاکستانی نکل کر سطح غربت سے نیچے جا رہا ہو، لوگ اپنے بجلی اور گیس کے بل دینے سے قاصر ہوں، اپنے بچوں کی اسکول کی فیسیں نہ دے پا رہے ہوں، اپنے کوئی علاج معالجے کرانے کی سخت نہ رکھتے ہوں، اس ملک میں ہماری جو پاور ایلیٹ ہے، پولیٹیکل ایلیٹ ہے، وہ پاور سٹرگل میں لگی ہو، تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ ان کی زندگیاں جن کے لیے وہ سیاست کرتے ہیں وہ ان کی اس پاور سٹرگل کی وجہ سے وہ نقصان اٹھا رہی ہیں، اور اس کا ان کے پاس کوئی حل بھی نہیں ہے اور کوئی جواب بھی نہیں ہے۔ اب پاور پالیٹکس کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو انفارچونیٹلی ملک جس نہج پر پہنچ چکا ہے، جتنی فضا زہر آلود ہو چکی ہے، جتنی پولرائزیشن معاشرے میں بڑھ چکی ہے، اس کا حل صرف اور صرف ایک ہے کہ گرینڈ ڈائیلاگ کیا جائے، اور اس گرینڈ ڈائیلاگ میں سیاسی جماعتوں کو چارٹر آف ڈیموکریسی کے، میثاق جمہوریت کے ایک سب سے اہم ترین نقطے کے اوپر دوبارہ اتفاق کرنا ہوگا کہ ہم حکومت حاصل کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی بیساکھیاں استعمال نہیں کریں گے، اور اپنے فریق کو حکومت سے نکالنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر کوئی سازش نہیں کریں گے۔ یہ میثاق جمہوریت کا سب سے اہم نقطہ تھا، شق 13 میں غالباً اس کو لکھا گیا تھا۔ تو ہم نے اگر گھوم پھر کر وہی سیاست اس ملک کے اندر کرتے رہنا ہے تو عوام کو تو ہم نے ڈس انفرینچائز کر دیا۔ اگر ان کی خواہشات، ان کے ووٹ کوئی معنی نہیں ہے تو پھر اس سیاسی نظام کی بھی کوئی معنی نہیں ہے۔ پھر یہ سیاسی نظام صرف اور صرف ایلیٹ کی، پولیٹیکل ایلیٹ کی، اشرافیہ کی ایک پاور سٹرگل ہے جو عوام سے دور ہوتی جا رہی ہے، اور پھر اس کی میننگ لیس اس سارے سسٹم کے ہونے کی آپ کو ایسی ایگزامپلز نظر آ رہی ہیں کہ اب باقی ملک میں آپ دیکھ لیں کہ سیاسی جماعتیں اپنی سیاست کو اس حد تک میننگ لیس بنا چکی ہیں کہ ان کی صرف اور صرف توجہ یہ ہوتی ہے کہ بیساکھیاں حاصل کر لیں۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، صحیح، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، it means کہ politicians are primarily to be blamed. All of us، اور دیکھیں buck ultimately stops at the politicians، کہ اگر آپ نے وہ جس طرح شیخ رشید صاحب کہا کرتے ہیں کہ گیٹ نمبر 4 ہی کی طرف نظر لگا کر رکھنی ہے اور کہ بس ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے وہاں سے واپس انٹری مل جائے۔ ابھی تحریک انصاف کی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے اس وقت سب سے پاپولر جماعت تحریک انصاف ہے۔ عمران خان صاحب اس وقت حکومتی لیڈروں کے مقابلے میں سب سے زیادہ مقبولیت رکھتے ہیں پاکستان میں، لیکن اس کانٹرڈکشن کو وہ بھی حل کرنے میں سنجیدہ نہیں ہے۔ خواہش تو صرف اتنی سی ہے کہ یہ جو لوگ حکومت میں بیٹھے ہیں ان سے نظر عنایت ہٹائیں اور مجھے دوبارہ گود لے لیں۔ تو یہ سیاست اگر ہم نے مزید اس ملک کے اندر چلاتے رہنا ہے تو 76 سالوں سے اس ملک کے اندر اس سیاست کا ہم نے نتیجہ دیکھا ہے۔ اگر پاکستان نے آگے بڑھنا ہے، 64% اس ملک کی آبادی 30 سال سے کم لوگوں کی ہے، بے انتہا اس ملک کے اندر پوٹینشل ہے، ہمیں اس سیاست کو ترک کر کے آگے بڑھنا ہوگا۔ تو پھر عوام کی خواہشات کو سر فہرست اور ان کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہوگا۔ ہمیں بند کمروں کے اندر جو فیصلے ہیں ان کو لوگوں کے اوپر تھوپنے سے گریز کرنا پڑے گا، اس سیاست کی نفی کرنی پڑے گی، گریز کرنا ہوگا۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، تو ڈو یو ایگری ٹو وٹ مرتضیٰ سولنگی صاحب ہیز سیڈ کہ جی ٹھنڈی ہواؤں کا رخ اڈیالہ کی طرف ہوتا نظر نہیں آ رہا؟ اگر ابھی نہ ہوا تو پاکستان کی تاریخ کو ہم اگر اپنے سامنے رکھیں تو یہ تاریخ کا پہیہ تو گھومتا ہے، اور تاریخ کا پہیہ at some given point in time it will definitely turn in favor of عمران خان۔ ہم نے وہ وقت بھی دیکھا جب کہا جاتا تھا کہ شہید بے نظیر بھٹو کے بارے میں کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم کبھی انہیں دوبارہ حکومت میں آنے دیں، لیکن وہ آئیں۔ پھر ہم نے میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں سنا
کہ نہیں انہوں نے تو بہت بڑا سن کمٹ کیا ہے, ایک آرمی چیف کو برخاست کرنے کی کوشش کی انہوں نے, اور پلین ہائی جیک اور یہ ساری باتیں ہم نے سنی, کہ کبھی نہیں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہم نے انہی نواز شریف صاحب کو دوبارہ وزیر اعظم بنتے دیکھا ہے. پھر ہم نے جو آج حکومت میں جماعتیں ہیں 2018 سے لے کر 2021-22 تک, ان کو زیر اعتاب ہوتے دیکھا ہے, اور ہم نے بڑی گفتگو سنی کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ پاکستان میں دوبارہ ان لوگوں کو حکومت کرنے کی اجازت ملے یا حکومت میں آنے دیا جائے, لیکن وہ پھر آئے. تو پاکستان کی تاریخ کو مد نظر رکھیں تو تاریخ کا پہیہ ضرور گھومے گا, لیکن جب وہ گھومے گا تو کیا وہ پاکستان کے مفاد میں ہوگا یا صرف ایک دائروں کا سفر ہے جس کی کنٹینیوشن ہوگی. اس کانٹرڈکشن کو حل کرنے کی ضرورت ہے. بالکل. مرتضیٰ سولنگی صاحب, پالیٹکس از دا نیم آف پاسبلٹیز, یہ بھی ہم نے سنا ہے, پتہ نہیں میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں کہہ رہا ہوں. تو ابھی جب میاں نواز شریف صاحب امریکہ گئے ہیں تو یہ بھی کوئی یہ تاثر غلط دیا جا رہا ہے کہ جی وہاں سے آشیرواد. اور ایک سوال اور ہے وہ جو میں آپ سے بھی ابھی پوچھ رہا ہوں, اور اس کے بعد مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب سے بھی پوچھوں گا, کہ ایک باز گشت ایک اور بھی ہے کہ 2.5 سال کا ٹینیور, کہ 2.5 سال میاں شہباز شریف صاحب اور 2.5 سال پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب وزیر اعظم ہوں گے. مرتضیٰ سولنگی صاحب. پہلے تو میں نواز شریف صاحب کے امریکہ جانے پر میں 2 لفظ کہہ دوں. جی. نواز شریف صاحب جو ہے وہ, اگر انگریزی میں ایک ہی کوئی لفظ میرے ذہن میں آتا ہے ان کے حوالے سے, وہ یہ ہے کہ وہ ریلکٹنٹ پالیٹیشین ہے. جب وہ ملک کے اندر تھے تب بھی انہوں نے بہت کم گفتگو کی ہے, اور جو بنیادی جو مسائل ہیں ان پر حال ہی میں کوئی گفتگو نہیں کی. تو اس وقت جو سیاسی نظام ہے اس کی سربراہی ان کے چھوٹے بھائی کر رہے ہیں. وہ اگر کہیں ماسکو جائے اور واشنگٹن جائے تو اس کی کوئی معنی ہو سکتی ہیں ممکنہ طور پر. نواز شریف صاحب جو ہے وہ میرے خیال میں سوائے اس کے کہ انہوں نے مریم نواز کی جو سیاسی گرومنگ ہے اور ان کو وزارت اعلیٰ پر ان کی مدد کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. تو یہ مرتضیٰ سولنگی صاحب آپ نے تو قائد پریزیڈنٹ پی ایم ایل این کو ٹوٹلی انریلیونٹ سا کر دیا کچھ گفتگو میں. نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ وہ irrelevant ہیں. آج بھی شہباز شریف صاحب ان سے ضرور مشورہ کرتے ہیں بڑے فیصلوں کے حوالے سے, لیکن شہباز شریف جو ہے وہ صرف ان سے مشورہ نہیں کرتے. یہ ہے بنیادی فرق. نواز شریف صاحب 2/3 اکثریت والے وزیر اعظم رہے ہیں, اور پھر انہوں نے اس طاقت کو استعمال کرنے کی کوشش بھی کی ہے, اور پھر اس کے نتائج بھی دیکھے ہیں. صحیح. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. بہت بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا. ناظرین, وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد حاضر ہوں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گے ہارون شریف صاحب, سابق چیئرمین بورڈ آف انویسٹمنٹ, اور پی آئی اے کی نجکاری کی کوشش جو بھی ہوئی اس پر بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہمیں جوائن کیا ہے ہارون شریف صاحب نے, سینئر اکانومسٹ بھی ہیں اور سابق چیئرمین بورڈ آف انویسٹمنٹ بھی رہ چکے ہیں. بہت بہت شکریہ ہارون شریف بھائی آپ کے وقت کا. ہارون بھائی, 85 ارب روپے سے تھوڑی سی زیادہ, ریفرنس پرائس 10 ارب روپے کی ایک ہی بڈ, کیا دیکھ رہے ہیں سر؟ جی, اٹس اے سیڈ ڈے فار آنیسٹلی پاکستان کے لیے کہ پاکستان کی جو ایک ادارہ, اس کو ایک اتنی بڑی ایک ڈیل کی اسائنمنٹ دی گئی, نہ تو وہ اس کو پالیسیز میں کلیئرٹی لا پایا, نہ اس میں کوئی بیڈرز کی شارٹ لسٹنگ مجھے پروفیشنلی ہوتی دکھائی دی. اور جو ہم نے ابھی پبلکلی دیکھا, کبھی بھی آپ ایک بیڈر کے ساتھ اس طرح نیگوسیٹ نہیں کرتے. اینڈ پھر جو پرائس کا ڈفرینشل ہے وہ ہر چیز کے اندر ایک کنسسٹنٹ فیلور دکھائی دیا, اور ایک نان سیریس ایٹیچیوڈ دکھائی دیا آپ کے سب سے بڑی پرائیویٹائزیشن غالباً پاکستان کی ہسٹری کی ادارے کی جو آپ نے کی. اب حکومت کو اگر میں دیکھوں, دیکھیے کچھ ماہ پہلے, کچھ ہفتے پہلے کس قدر بھاگ دوڑ کی گئی ایک آئینی ترمیم کے لیے. ترجیحات بڑی کلیئر ہیں
کہ اس کو اتنا کیئرلیسلی لیا گیا. انکمپیٹنس ہے, کریڈیبلٹی کا گیپ ہے, ٹرسٹ کا ڈیفیسٹ ہے, نالج کوئی نہیں, تو سب چیزیں ملا کے پاکستان کے لیے فیوچر کے لیے بہت نقصان ہوا ہے. ہارون بھائی, جو مجھے یاد پڑتا ہے, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, کہ 2015 میں ہمیں اچھی پرائس آفر ہو گئی تھی اس کی. جی, بہت دفعہ لوگوں نے اسٹریٹجک سٹیک لینے کی کوشش کی, لیکن پاکستان کا اگر آپ دیکھیے, میں تو اس وقت کیونکہ ان اے وے یہ میں سرپرائز نہیں ہوں جو کچھ ہوا ہے, لیکن جس طرح ہوا ہے اس پہ آئی ایم مور سرپرائز. انکمپیٹنس کا مجھے پتا ہے, ادارے میں جان نہیں ہے, ٹائمنگ مجھے پتا ہے بری تھی, ان کو مارکیٹنگ بھی انہوں نے کوئی نہیں کی ہے, باقی بیڈرز کا پیچھے ہٹنا جو ہے وہ ورثم چیز ہے. پاسٹ میں انٹرنیشنل ایئر لائن اسٹریٹجک سٹیک جب میں بھی تھا, ہم سے انہوں نے لینے کی بات کی کہ ہم لیز میں جہاز بھی ڈالیں گے. تو اگر تو کوئی سیریسنس ہو تو آپ پروفیشنل طریقے سے کرتے ہیں, لیکن اگر آپ نے ایسا کام کرنا ہے جس میں نہ ہوم ورک دکھائی دے رہا ہے نہ ایکسپرٹیز دکھائی دے رہی ہے, تو یہ تو میسج جو ہے بالکل بھی کسی بھی طرح سے پازیٹیو کیا بلکہ بہت نیگیٹو جاتا ہے. ہارون بھائی, یہ وہ ادارہ تھا جس کا سلوگن تھا گریٹ پیپل ٹو فلائی ود, بٹ کوئی روڈ شو نظر نہیں آیا, نہ دبئی میں, نہ لنڈن میں, نہ برسلز میں, نہ امریکہ میں. کہیں پہ آپ روڈ شوز کرتے ہو بٹ آپ نے جو کنسلٹنٹس ہائر کیے ان کو آپ نے اچھے خاصے پیسے دیے, اور پھر جو کنسورشیمز ہمیں نظر آ رہے تھے, کوئی 5-6 تھے, ان میں سے کوئی بھی نہیں آیا. سو مطلب آف کورس جو آپ پہلے بات کر چکے ہیں, آئی ایگری, بٹ مطلب اتنا بھی برا حال نہیں تھا. ٹھیک ہے, لاس میکنگ ہے, لیکن اٹ کین بی ٹرن اراؤنڈ. دیکھیے, بات یہ ہے کہ اب لیٹس لک ایٹ اٹ, ریفلیکٹ اپون. یہ ادارے کو پہلے تو کلیئرٹی مجھے یہ نہیں دکھائی دی کہ آپ اس کو کیوں بیچنا چاہ رہے ہیں. اگر تو آپ نے بیچ کے پیسے کمانے ہیں تو 85 ارب روپیہ کوئی اگر پورے بھی مل جاتے, کوئی ایسی بڑی رقم نہیں ہے حکومت کے لیے. اگر آپ کا ارادہ ہے کہ اس کو ریوائیو کرنا ہے, تو جو میں نے ان بیڈر کا پروفائل پڑھا ہے وہ تو ریوائیول والا پروفیشنل کہیں سے بھی نہیں ہے, ریل اسٹیٹ کے بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں. اب آپ جب یہ تو پالیسی کی کلیئرٹی کا مجھے اس کے اندر پہلا گیپ دکھائی دیتا ہے. میں تو بالکل سٹریٹ فارورڈ کہوں گا کہ جو انہوں نے پیسے ضائع کیے ہیں $15-20 ملین اس کی ڈیو ڈیلیجنس پہ, کنسلٹنٹس پہ, اشتہار بازی کے اوپر, پہلا کام حکومت اگر اس پہ واقعی سنجیدہ ہے تو دے شوڈ پرائیویٹائز دا پرائیویٹائزیشن کمیشن. اس کمیشن کا کوئی جواز نہیں بنتا کہ جتنی جی ایبسلیوٹلی اس کو پرائیویٹ لوگوں کو کرنے دے آکشن جن کو یہ کام آتا ہے. if they would have stake in it تو پھر ہی وہ بہتر کریں گے نا. you are right, ٹھیک ہے. نہیں, سٹیک کے علاوہ کام بھی تو آئے نا جی. آپ نے اس کو وزارت بنا دیا, وہاں اسٹیبلشمنٹ ڈویژن بیوروکریٹس کو لگاتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ لیڈرشپ کیسی ہے, وہ بھی کوئی تجربہ کار نہیں تھی. تو اس میں آپ ڈیمیج کا احساس نہیں کر سکتے. اس ادارے کو بند کریں, پاس اٹ آن, آؤٹ سورس اٹ. آپ کو دنیا میں بہترین لوگ مل جائیں گے جو مارکیٹ کر کے آپ کو ڈیلز کرا دیں گے, اور جو لاس ہو رہا ہے ٹیکس پیئر کے پیسے کا وہ بھی ختم ہو جائے گا. دوسری چیز یہ ہے کہ اب آپ فیوچر میں کیا کریں گے. آپ کے اوپر دیکھیے نا, لوگ ابھی جس طرح آئی پی پیز کو ڈیل کیا گیا اور چیزیں, لوگ ٹرسٹ بالکل نہیں کر رہے کہ آپ اپنی زبان پہ کھڑے رہیں گے, کمٹمنٹ پہ کھڑے رہیں گے. ایک ملک کے لیے اوور آل انویسٹمنٹ کلائمیٹ اس طرح نہیں بنتا ہے. اور آئی تھنک ہائیسٹ لیول کے اوپر دے نیڈ ٹو تھنک, ٹیک دا گورنمنٹ اے اسٹیپ بیک, انسولیٹ ڈیلز. یہ میرے مہاتیر محمد صاحب نے بتایا کہ جب تک آپ حکومت کے میکنزم سے نکالیں گے نہیں اور انڈیپینڈنٹ پروفیشنل مائنڈز کو نہیں دیں گے, نہ ریسٹرکچر ہوگا نہ ہی سیل آف ہو پائے گا. اچھا, اب اگر یہ دوبارہ فیوچر کورس آف ایکشن کیا ہونا چاہیے اس کے لیے؟ جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت کو سٹیپ بیک کر کے ایک انسٹیٹیوشن ہے اس کو مضبوط کرنا ہے اور اس کو منسٹری سے ختم کرنا ہے. آپ نے دیکھ لیا کہ منسٹریاں یہ کام نہیں کر سکتی, نہ انویسٹمنٹ آ سکتی ہیں نہ ٹرانزیکشنز کر سکتی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ پروفٹ والے چھوٹے ادارے بیچیں, اس طرح کے اتنے بڑے سفید ہاتھی ون گو میں نہیں نکل پائیں گے. ان کو آپ پروفیشنلز کو دیں, مینجمنٹ بائی آؤٹ کر دیں, ان کے سٹاک سے آف لوڈ کر دیں جو لسٹڈ ہے, لیکن ایسے بیچیں کہ اعتبار بننا شروع ہو.
چھوٹی ڈیل ہو, پروفٹیبل ڈیل ہو, جیسے ہم LNG کے پلانٹس بیچنا چاہ رہے تھے, تاکہ انویسٹر ایک دو آئیں, ایک ورڈ آف ماؤتھ آئے. دیکھیں ٹرسٹ کو توڑنا بہت آسان ہے لیکن ری بلڈ کرنا بہت مشکل ہے. اس وقت تو پاکستان کے اوپر کوئی ٹرسٹ نہیں کر پا رہا کہ آپ اپنی کمٹمنٹ آنر نہیں کرتے, سوورن گارنٹی آنر نہیں کرتے, ٹرانزیکشن بنانی نہیں آتی. تو گورنمنٹ اس کے اندر کیوں, وائی ڈونٹ دے یوز پروفیشنلز اور اس کو باہر کیوں نہیں دیتے؟ مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہا. جن کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہے وہی لوگ بیچنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل صحیح. لیکن پی آئی اے وہ ادارہ تھا جہاں پہ ایک مطلب ڈریم جاب سمجھی جاتی تھی پی آئی اے میں, بی اٹ ایز اے فلائنگ آفیسر, بی اٹ آن دا ہاسپٹیلٹی بزنس, اور مطلب نیم اینی تھنگ. لیکن اب 2 سال پہلے مطلب سینئر پائلٹ جو ہیں وہ سفارشیں کرا کے ریلیز لے رہے تھے اور ریلیز نہیں مل رہی. سو مطلب ایک سیریز آف ایونٹس ہے جو تباہ کر رہا تھا اس ادارے کو. دیکھیے ہم نے اکاؤنٹیبل بھی تو نہیں کسی کو کیا نا جی. حکومت نے اپنے آپ کی اس کے اندر کیا سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی ہے؟ کچھ بندوں کو کیا انہوں نے کوئی فائر کیا ہے, کچھ کو آپ نے ری شفل کیا, صرف یہ کہا کہ جی ہم اس سے جان چھڑانا چاہتے ہیں, پہلے خراب کیا پھر جان چھڑانا چاہتے ہیں. دیکھیے یہ طریقہ نہیں ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو آپ پروفیشنلز کو کہیں کہ آپ 3 سال لیجئے, ہمیں بتائیے کہ کیا ریسٹرکچر ہو سکتا ہے, اس کی 5 کمپنیاں بنانی ہے, کیا مرج ہو سکتا ہے, کہاں اسٹریٹجکلی ہو سکتا ہے, اور پیچھے ہٹ جائے حکومت, ان کو آؤٹ کم کے ٹارگٹس دے اور جب وہ اچیو کر دے ان کو فیس دے دے. یہ جو سرکار کے اندر کھیلنا ہے اور اس طرح پاپولزم دکھانا ہے اور بولیاں کرنی ہے, دیٹ از سم تھنگ, وہ حکومت کی بھی اور ملک کی جگہسائی ہوتی ہے. ہمیں تو خود شرم آتی ہے پروفیشنلز کو بات کرتے ہیں انویسٹرز کے ساتھ کہ اس طرح کی ڈیل سے تو میں تو ان کو ایڈوائز کر رہا ہوں, اور سیریسلی سب سے کہہ رہا ہوں کہ آپ ڈائریکٹلی پرائیویٹ سیکٹر سے بات کریں, حکومت سے بات کرنے کی کوئی آپ کے پاس ضرورت نہیں ہے نا, انلیس کہ آپ کو کوئی پرمیشن چاہیے. صحیح. ہارون شریف صاحب کوئکلی ایک بس لاسٹ ایک کمنٹ ہے آپ سے مجھے چاہیے کہ جب ایک ہی بیڈر رہ گیا تھا تو دی کوڈ ہیو پوسٹپون اٹ نا, کہ بھئی چلیں مطلب دوبارہ ایکسپریشن آف انٹرسٹ منگا لیتے ہیں, کوئی آفت تو نہیں آ جاتی. ایک بیڈر کو لا کے جس طرح آپ نے پہلے کہا تو دی کوڈ ہیو ڈن اٹ نا, پہلے بھی کرتے رہے ہیں. کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اتنی بھی نہیں سمجھ کہ بولی لگانے کی پروفیشنل نارمز کیا ہے. پروفیشنل نارمز یہ ہیں کہ یو نیڈ ٹو انشور سم کمپٹیشن تاکہ ٹرانسپیرنسی نظر آئے اور پرائس ڈسکوری ہو. ایک بیڈر ہے, ایکچولی اس نے تو 10 بلین بہت زیادہ لگائی ہے, وہ 10 روپے بھی لگا سکتا تھا, ان کے پاس تو کوئی کمپٹیشن نہیں تھا نا جی. So the question is کہ آپ یا تو behind the scene پہلے جج کرتے ہیں کہ کس کی کیپیبلٹی کیا ہے. جب آپ نے کوئی ڈیلیجنس ہی نہیں کی ہوئی ہے تو پھر یہ سارا دیکھیں نا انفارچونیٹلی مذاق بن گیا. صحیح, بالکل ویری رائٹ. لیکن ہارون بھائی اب میرے پاس وقت ختم ہو رہا ہے, لیکن ایک بڑا امپورٹنٹ چیز رہے گی کہ کہا یہ جاتا ہے کہ جو لاس میکنگ چیز ہو وہ اگر 1 روپے میں بھی بک رہی ہے تو بیچ دیں. آنے والے دنوں میں ہزاروں اربوں روپے سے کا لاس کرنے سے کمپیٹنٹ لوگوں کو بیچیں جو اسے چلا سکیں. بہت بہت شکریہ ہارون شریف صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.